काली अंधेरी रात थी। आसमान पर 14वीं का चांद था, मुकम्मल गोल और हसीन चांद। वो काली शॉल में लिपटा हुआ शख्स पारो को कमरे में सोता हुआ देखकर सहन से गुजरता हुआ छोटे दरवाजे के बाद बनी 3 सीढ़ियां उतरकर घर से बाहर निकला था। घर की नेम प्लेट पर हाथ फेरा था। बेजोक हंसी हंसता हुआ बोला, मेहर पारो विला, बहुत जल्दी ये सब मेरा होगा। मैं तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने दूंगा। तुम पाई पाई को तरसोगे, मेरा वादा रहा तुमसे। अब चबूतरे से नीचे उतरकर दरवाजे के करीब रखे कूड़ादान को उठाकर गली से बाहर निकल चुका था। उस गली के कोने पर कूड़े के ढेर में उसने पंजों के बल बैठकर कूड़ेदान को उल्टाया था। कूड़े से उठती हुई शदीद किस्म की बदबू ने उसे मजबूर किया था कि वो अपनी नाक पर हाथ रखे। वो नाक को उंगलियों से दबोचे कूड़ादान से निकलने वाले कूड़े में कुछ तलाश कर रहा था। आंखें मूंदने पर उसकी शिद्दत, बेताबी और बेकरारी साफ जाहिर थी कि उसे उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है जो वो उस कूड़े में तलाश कर रहा था। लम्हा गुजरा था कि शॉल से झांकती हुई आंखें चमकी थीं। इस जोश में उसका मुंह हैरानी से खुला था। उस शख्स ने फौरन दाएं हाथ से वो चीज़ झपटी और कमीज की जेब में डाल ली। कूड़े के ढेर के पास से खड़ा हुआ, कूड़ादान उठाया और घर की तरफ रवाना हुआ। दरवाजे के बाएं नुक्कड़ पर कूड़ादान रखा, सदर दरवाजे पर मुंह भरकर फूंक मारी और उस गली से निकलता हुआ पुराने मोहल्ले की पतली गली में दाखिल होकर एक घर का दरवाज़ा पीटा। मेहर पारो विला की दूसरी मंजिल पर एक ही कमरा था और वो कमरा मेहर के नाम पर था क्योंकि पारो की शादी को 4 साल गुजर चुके थे। आजकल वो यहाँ रहने आई हुई थी। किसी को इजाज़त नहीं थी कि मेहर की मौजूदगी में या फिर उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आए, क्योंकि मेहर को इस किस्म की हरकत हरगिज़ पसंद नहीं थी। वो डरती थी हर किसी की नज़र से। मेहर को बस इस बात पर यकीन था कि लोग अच्छी नज़र से ज़्यादा बुरी नज़र रखते हैं, और जब भी उसने अपने कमरे के बाहर लगी रूम प्लेट पर लिखा हुआ था कि यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है, उस वक्त वो कमरे की दाएं दीवार पर लगी खिड़की के पर्दे से खेलती हुई किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान ठंडी हवा का झोंका उसकी रूह में सरायत कर गया। मेहर ने खिड़की से नीचे झांका तो उसे सहन चमकता हुआ साफ दिखा था। अगले ही लम्हे पलटकर कमरे के ऐन दरमियान में रखी मसहरी पर वो बैठी थी। एक झटके से उसके भूरे बाल दाएं कंधे पर आए। मेहर हमेशा ही से बालों की चुटिया बनाए रखती थी, लेकिन न जाने आज क्या खुशी की बात थी कि भूरे घने लंबे बाल खुले हुए थे। मेहर की टांगों में फिर बेचैनी हुई थी, जिसकी बिना पर वो कमरे के दरवाजे की मुकाबिल दीवार से लगी सिंगार में इसके सामने खड़ी अपनी पलकों पर हाथ फेर रही थी। भूरी मोटी घनी पलकें जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थीं। इस बार दायां हाथ उसके लबों पर क्या था। उसके गुलाबी मोटे होंठ थे। मेहर के निचले होंठ के बाएं जानिब छोटा तिल था जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता था। सफ़ेद झाग जैसा उसका रंग था। उस पर उसकी बहन पारो हमेशा कहा करती थी, मेहर को हाथ लगाना तो इसे मैला करने के मुतरादिफ है। सफ़ेद दूध जैसी रंगत की मालिका को उंगली से छूं तो निशान रह जाए। मेहर उस लम्हे में एक बार फिर खिड़की की तरफ लपकी थी। तुम्हें इल्म है शाहजहां कि आज हवा में तुम्हारी खुशबू महसूस हो रही है। तुम यही हो क्या मेरे आसपास? मेहर की इस बात पर शाहजहां ने कुछ कहा था कि जिसकी बिना पर वो मुस्कुराती हुई मसहरी पर बैठी थी। सामने आईने में वो खुद को देख रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे से कोई काली चादर में गुजरा हो। अगले ही लम्हे वो खौफ के मारे दरवाजे की जानिब बढ़ती हुई अचानक रुक गई। कान से मोबाइल हटाकर कॉल काटी, मसहरी पर पाँव समेट के बैठ गई। मेहर को खौफ महसूस हुआ तो अगले ही लम्हे तकिया अपने सर के नीचे लगाकर लेट गई। इस अमल में मेहर के भूरे बाल मसहरी पर बिखरे थे, लेकिन उसने बिजली की सी तेजी से बालों का मुकम्मल जूड़ा बनाया। एक बार फिर से शाहजहां का नंबर डायल किया। शाहजहां मेहर का इश्क था, ऐसा इश्क कि जिसे देखा ना हो मगर उसकी बातों से इश्क हो जाए। शाहजहां की बातों से उसके लम्स को महसूस करती हुई मेहर नींद की गहराई में उतर चुकी थी। मसहरी पर तिरछी लेटी हुई मेहर ने उसी कैफियत में सुबह कर दी। इधर अजान फजर हुई, उधर पारो ने आंख खोली थी। कल रात पारो नीचे वाले कमरे में सोई थी। मेहर पारो विला के बावर्ची खाने में पारो ने पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पारो ने छोलों का सालन तैयार करके टेबल पर रख दिया। पूरी तलने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान पारो सहन में खड़े चिल्लाई थी। उसकी नज़र मेहर के कमरे की खिड़की की जानिब थी।
مہر اٹھ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ پھر پلٹ کر صحن کے دائیں جانب بنے باورچی خانے میں ایک بار پھر قدم رکھا تھا۔ پارو پوری تلنے میں مگن تھی۔ اسی دوران وہ شخص شال سے خود کو ڈھانپے دبے قدموں سے صحن کو پار کر کے دالان میں داخل ہوا۔ دالان کے نفس میں رکھی ڈائننگ ٹیبل کے قریب آ کر سالن کی ڈش سے ڈھکنا اٹھایا تھا۔ ڈھکنا دھیمی کیفیت میں ٹیبل پر رکھا تھا۔ قمیض کی بائیں جانب لگی جیب سے پڑیاں نکالی۔ اگلے ہی لمحے میں پڑیا کھول کر سالن میں ڈالی۔ سفید پاؤڈر سالن کی اوپری سطح پر دکھا تھا۔ اس شخص نے چمچہ گھما کر پڑیا سے نکلے پاؤڈر کو مکمل طور پر سالن میں حل کر دیا تھا۔ پارو گرم پوری چنگیر میں رکھ کر باورچی خانے سے دالان میں آئی تو حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پارو اگلے لمحے صحن کی طرف لپکی۔ مہر کے کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھ کر ایک بار پھر چلائی، مہر تم نیچے نہیں آئی ابھی تک؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مہر پارو کی پہلی آواز پر نہیں آئی تھی، اسی لیے شاید پارو کو غصہ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے مہر کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے بولی، آپا آ رہی ہوں، کمرہ سمیٹ رہی تھی۔ مہر کے جواب دینے پر پارو نے جواباً مسکراتی نظر سے مہر کو دیکھا اور دونوں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ وہ شخص آج پھر پارو اور مہر کی نظر سے بچ نکلا تھا۔ اس شخص کے دھیمے قدم اس کا ہنر تھے، نہ جانے کب آتا تھا اور کب چلا جاتا تھا، اور آج وہ جو کام کر کے گیا تھا کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے رد عمل میں کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ مہر کمرے کے دروازے پر تالا ڈال کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ گول زینے سے اترتے وقت اکثر اسے چکر آ جایا کرتے تھے۔ مہر زینے سے اتر کر چھوٹے دروازے سے صحن میں داخل ہونے لگی تھی کہ صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ مہر بائیں جانب بنی تینوں سیڑھیاں اتر کر دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہاشم کو کھڑا دیکھ کر اس کا منہ بنا۔ مہر ہاشم سے بغیر کچھ کہے تینوں سیڑھیاں چڑھی اور چھوٹے دروازے سے صحن میں داخل ہو گئی۔ ہاشم نے بھی جواباً منہ بسورا اور دروازہ بند کر کے خود بھی صحن میں چلا آیا۔ مہر دالان کے نصف میں لگی ڈائننگ ٹیبل کی صدر کرسی پر بیٹھی۔ اس کے دائیں جانب پارو بیٹھ چکی تھی۔ اسی دوران ہاشم نے بلند آواز میں سلام کیا تو پارو نے جھانک کر صحن میں دیکھا۔ کیا میں اسے ہماری خوش نصیبی سمجھوں کہ ہاشم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں؟ پارو کرسی سے اٹھ کر صحن میں آ گئی اور ہاشم کو اپنے ساتھ دالان تک لائی۔ ارے آپا، خوش نصیبی تو ہماری ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دیدار خاص کیا ہے۔ ہاشم نے مہر کے روشن چہرے پر نگاہ جمائے اپنی محبت کو لپیٹ کر حاضر کیا۔ اسی دوران پارو نے ہنسی دباتے ہوئے ہاشم کو اپنے ہمسر رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی ڈھیٹ تھا، جھٹ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویسے اگر مجھے علم ہو نا کہ سامنے والا مجھے دل میں شدید قسم کی گالیاں دے رہا ہے تو ایک منٹ رکنا اپنے اوپر حرام سمجھوں، مگر کیا کریں، دنیا کے بغیرت تو ڈھیٹ انسان بھی تم سے کلاسز لیتے ہوں گے ہاشم۔ مہر نے سالن پلیٹ میں ڈالتے ہوئے ہاشم کو بے عزت کیا، لیکن وہ واقعی اپنے نام کا ایک ہی ڈھیٹ تھا۔ مہر کی بات پر بادشاہ کھولتے ہنسنے لگا۔ پارو نے مہر کا دایاں ہاتھ دبوچا کہ جیسے اشارتاً اسے معافی مانگنے کا کہہ رہی ہو، لیکن مہر کی بولتی آنکھیں اس وقت 360 کا زاویہ بنا چکی تھیں۔ ہاشم اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ مہر کو جھکانا ممکن نہیں، اسی لیے جھٹ سے بولا، رہنے دیں آپا، مجھے برا نہیں لگا، اور ویسے بھی مہر کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ ہاشم کی ناگوار بات پر مہر نے اسے خونی نظر سے دیکھتے ہوئے برق رفتاری سے جواب دیا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے مذاق کرنے کا، اور ویسے بھی تم جیسے ڈھیٹ انسان اپنے ہی نام پر دھبا ہوتے ہیں، تو مجھے اس بات کا غم نہیں کہ تم کیوں مجھ سے فری ہوتے ہو، ایڈیٹ کہیں کے۔ ہاشم اس وقت مہر کو کڑک نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ پارو نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ہاشم کے آگے پلیٹ رکھی۔ ہاشم کھاؤ نا تم بھی۔ ہاشم نے پارو کو نظر انداز کیا، پلیٹ جھٹک کر کرسی سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ پارو نے جواباً مہر پر غصہ کیا، کون کرتا ہے گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا؟ مہر نے جواب نہیں دیا، ناشتہ کرنے میں مگن رہی۔ پارو اور مہر میں کافی پیار محبت تھا، لیکن ان کی لڑائی اکثر ہاشم کی بات پر ہوتی تھی۔ مہر کو ہاشم شدید قسم کا ناپسند تھا، لیکن پارو پھر بھی ہاشم سے انسیت رکھتی تھی، کیونکہ ہاشم ان کے اکلوتے ماموں کا اکلوتا بیٹا جو تھا۔ پارو پھر بولی، جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھو گی کیا؟ اگلے ہی لمحے میں اٹھ کر وہ باورچی خانے میں آ گئی۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ بابا اور اماں کو یہ شخص بالکل نہیں پسند تھا، نفرت کرتے تھے وہ اس درندے سے،
جس کے دانت لال، نشیلی آنکھیں، شرابی کیفیت اور گنڈوں کے جیسا حلیہ ہے، اور اسی لیے مجھے بھی سخت قسم کی اکتاہٹ ہوتی ہے اس سے۔ مہر شدید غصے کے عالم میں بولتی ہوئی صحن میں لگے واش بیسن پر ہاتھ دھونے لگی۔ خیر تمہیں تو جلن یوں بھی ہے نا کہ وہ تمہارا رشتہ لے کر آیا تھا، تو کیا آپ کو یہ یاد نہیں کہ کس طرح اس شرابی کا سر پھاڑا تھا میں نے؟ اتنے میں پارو باورچی خانے سے 2 کپ چائے کے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ مہر نے غصے سے چائے کا پہلا گھونٹ بھرا۔ پارو نے بھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد چائے کا کپ تھاما۔ پارو مہر کو بھی کچھ کہتی کہ مہر برق رفتاری سے صحن میں لگے واش بیسن کی جانب دوڑی۔ اس تیزی میں اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر فرش پر گرا تھا۔ چائے اور کانچ کے کرچے مخصوص جگہ پر پھیل چکے تھے۔ مہر واش بیسن پر سر جھکائے الٹی کرنے لگی تو آواز سن کر پارو مہر پر لپکی، تیزی سے اس کی پیٹھ سے ہلانے لگی۔ 3 منٹ تک مہر کی یہی کیفیت رہی۔ ان 3 منٹوں میں مہر کا کلیجہ منہ کو آ چکا تھا۔ جواباً پارو کو بنا سنے بنا دیکھے وہ صدر کرسی پر جا بیٹھی۔ پارو فکر میں مہر کا ہاتھ تھامے مخاطب ہوئی، اچانک کیسے ہو گئی الٹی تمہیں؟ رات میں کچھ الٹا سیدھا کھایا ہے کیا چندہ؟ معلوم نہیں آپا، بس ابھی ناشتہ ہی کیا ہے، کل بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ مہر نے نڈھال کیفیت میں مخاطب ہونے کے بعد دالان کے فرش کو دیکھا۔ لو بس آپا، یہ کپ تو ٹوٹ کر شہید ہو گیا۔ ارے دفع کرو اس کپ کو، تم اوپر جا کر آرام کرو، میں پودینے کا شربت بنا کر لاتی ہوں، اگر بد ہضمی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ مہر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ پیچھے سے پارو کو فکر ہوئی کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے جو اس قدر بڑی، بدبودار اور خون سے بھری الٹی ہوئی ہے۔ رات پھر چڑھی، اندھیرا پھر سوار ہوا۔ مہر پارو ولا میں رات کی اس اندھیری میں باورچی خانے کی بتی روشن تھی۔ شال میں لپٹا وہ شخص چولہے پر ہانڈی رکھے پانی میں کچھ پکا رہا تھا۔ ہانڈی میں موجود پانی خشک ہونے کے قریب ہی تھا کہ وہ دھیمی چال چلتا ہوا صحن کے وسط میں کھڑا ہوا۔ ایک نظر مہر کے کمرے کی کھڑکی پر اٹھائی، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور اشارتاً اس کھڑکی کی جانب پھونک ماری۔ اب پھر سے باورچی خانے میں داخل ہو کر چولہا بجھایا، پھر ہانڈی اٹھا کر چھوٹے دروازے سے باہر نکلا، نرم قدم رکھتے ہوئے سیڑھی اترا اور صدر دروازے کے باہر نکل کر کوڑے دان کی جانب چلا۔ ہانڈی وہاں چھوڑ کر چلایا، جس کی چیز ہے اس تک پہنچے۔ اب اپنے گھر کی جانب روانہ وہ ہو چکا تھا۔ میں اپنی چیز تم سے لے کر رہوں گا، جو چیز میری ہے وہ میری ہے، اسے مجھ سے نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ کوئی جدا کر سکتا ہے۔ بڑھتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ وہ بارہا اس جملے کو دہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے شال اس کے سر سے اتری تھی، لیکن اس نے فوراً شال کو سنبھالتے ہوئے اپنا سر ڈھکا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مہر اپنے کمرے میں رکھی مسہری پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ بجا، اس طرح کہ جیسے کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو دروازے پر دھکا دیا ہو۔ مہر نے ایک جھلک کمرے کے دروازے پر ماری اور بغیر کچھ کہے نظر بچا لی۔ اس سب کو نظر انداز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مہر نے کان سے موبائل لگایا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت وہ شاہجہاں سے بات کر رہی تھی۔ آج اس کی طبیعت میں کافی جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مہر نے موبائل اسپیکر پر کیا تھا اور خود سر پر ہاتھ رکھی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کیسی طبیعت ہے مہرو؟ موبائل سے چھنتی آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ مہر نے بائیں جانب کروٹ بدلی تھی۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، میں ٹھیک نہیں ہوں شاہ۔ شاہجہاں پیار سے مہر کو مہرو کہتا تھا اور مہر شاہجہاں کو محبت بھرے لہجے میں صرف شاہ کہا کرتی تھی۔ مہر کچھ اور بتاتی کہ اچانک اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ مہر کھانستے ہوئے مسہری سے اٹھی۔ شاہجہاں سب سن رہا تھا کہ مہر کس طرح سے تڑپ رہی ہے۔ شاہجہاں کا بس چلتا تو وہ لمحے میں مہر کے پاس آ جاتا، لیکن ان کی محبت بھی انوکھی ہی تھی کہ دونوں کو علم نہیں تھا کہ کون کس شہر کا رہنے والا ہے۔ موبائل کے رابطے کب محبت میں تبدیل ہوئے انہیں علم ہی نہ ہو سکا۔ مہرو نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسی دوران گہری ہوا نے اس کے جسم میں سرایت کی۔ دروازوں کے دونوں پٹ تھامے مہر ساکت کھڑی رہی۔ اسے کچھ لمحے کے لیے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ مہر چند لمحے تک اپنی پلک جھپکانا بھول چکی تھی۔ آہستگی سے کمرے کے فرش پر وہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ پہر گزرا تھا کہ مہر کو سب سمجھ آنے لگا تھا، اور اسی طرح اس کی حیرانی میں بھی اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر ہانڈی رکھی دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مہر کی جان نکل گئی۔ مہر نے چاہا کہ ایک بار ہانڈی میں جھانکے، لیکن اس نے اجتناب برتا۔ مہر برق رفتاری کی کیفیت میں دروازہ بند کر کے مسہری پر آ بیٹھی۔ اس نے سنا کہ شاہجہاں مسلسل اس کا نام پکار رہا ہے۔
اگلے ہی لمحے میں مہر نے موبائل ہاتھ میں اٹھائے شاہجہاں کو جواب دیا، شاہ میں بچ گئی، میں ٹھیک ہوں۔ ادھر مہر نے خوش ہوتے ہوئے گہری سانس نکالی اور موبائل اپنے سینے سے لگایا۔ ادھر شاہجہاں نے موبائل کو لبوں پر لگایا تھا۔ کیا تم میری جان لوگی مہرو؟ تم جانتی نہیں ہو کیا کہ میرا کیا عالم ہوتا ہے اس وقت کہ جب تم کسی تکلیف میں ہوتی ہو؟ مہر کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں کہ جیسے اسے شاہجہاں کی بات بری لگی ہو۔ خدا کا خوف کریں۔ مہر کی بات پر جواباً شاہجہاں ہنسا تو مہر پھر بولی، شاہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ میرے کمرے کے دروازے کے باہر ہانڈی رکھی ہوئی ہے، اس میں شدت کی بو آ رہی ہے شاہ۔ مہر کی بات سننے پر شاہجہاں کی ہنسی غائب ہوئی۔ کوئی تم پر جادو کروا رہا ہے مہرو، تم کسی عالم کے پاس جاؤ، میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ مہر کالے جادو کے پہلے وار سے بچ نکلی تھی۔ اس کی اگلی منزل کسی عالم کی درگاہ تھی۔ شال پہنا وہ شخص اندھیرے کمرے میں زنجیروں کی جکڑ میں تھا۔ زنجیریں سلگ رہی تھیں، اسی لیے وہ چلا رہا تھا۔ اپنی پشت کمرے کی اگلی دیوار پر بار بار دیکھ کر مار رہا تھا، کیونکہ کمرے کے مقابل دیوار سے شال پہنا وہ شخص بہت دور تھا۔ اسی لمحے میں فرش پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے آنکھیں موند کر کچھ پڑھا تھا۔ اس وقت وہ نوجوان کمرے کے وسط میں بیٹھا تھا، اب اٹھ کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص کی جانب بڑھا تھا۔ منہ بھر کر پھونک اس شخص کے وجود پر ماری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص دل ملایا تھا، چیختے ہوئے بولا، نہیں نہیں نہیں۔ اس کی چیخو پکار سے نوجوان بے ذوق ہنسی ہنسا اور اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں سے وہ اٹھ کر آیا تھا۔ شال میں ڈھکا ہوا وہ شخص ایک بار پھر بولا، تمہیں یہ سب کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم بہت پچھتاؤ گے، نہ تمہیں گھر ملے گا اور نہ ہی وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی لڑکے، وہ تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہارا پہلا وار اس پر ضائع گیا ہے۔ اس نوجوان نے بنا کچھ سوچے سمجھے ناف میں لگی ہوئی گن نکالی اور سلگتی زنجیروں میں قید اس شخص پر گولی چلا کر ہلاک کر دیا۔ اپنے سر پر چوتھا خون چڑھا لیا، لیکن اس کی بے ذوق اور بد تہذیب ہنسی اس بات کی گواہ تھی کہ اس نوجوان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھی میری ہے اور وہ گھر بھی میرا ہے، کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اسی طرح ہنستا کھلکھلاتا ہوا زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ مہر کے کمرے میں اس وقت اس کے ساتھ پارو بھی موجود تھی۔ دونوں مسہری پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ مہر نے پارو کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ مہر کافی خوف اور تجسس سے پارو کو ساری بات بیان کر رہی تھی۔ آپا، جب آپ سسرال چلی گئیں تو رات میں میری طبیعت اچانک بہت خراب ہوئی۔ مجھے اس کمرے کی چوکھٹ پر ہانڈی رکھی ملی جس میں سے شدید قسم کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اس میں جھانکا نہیں اور نہ ہی اسے چھوا، لیکن وہ صبح خود سے ہی غائب ہو گئی۔ مہرو کی بات مکمل ہونے پر پارو اچانک بولی، ہاں، تمہارے جیجا کو میں نے بتایا تھا کہ تمہیں کھانے کے فوراً بعد خون کی بدبودار الٹی ہوئی، وہ بھی یہی بولے کہ کسی عالم کو دکھاؤ۔ تم چلو میرے ساتھ عالم کی درگاہ پر، میں تمہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ جی آپا، اس رات میرا سانس بھی اکھڑا تھا، دروازے پر دستک بھی ہوئی تھی، مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے ہے، کوئی مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ پتہ ہے شاہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کسی عالم کو دکھاؤ۔ شاہ؟ مہر کے حلق سے انجانے میں وہ لفظ بھی ادا ہوا تھا جو اس نے بولنا نہیں تھا۔ پارو مہر کا جملہ پکڑتے ہوئے بولی، شاہ؟ شاہ کون مہر؟ مہر بوکھلائی، بات کو الٹ پلٹ کرنا چاہا مگر کیسے ممکن تھا کہ پارو کے ذہن سے اس لفظ کو نکال سکے اور دور پھینک دے۔ آپا، میں شاہ میں دلچسپی لینے لگی ہوں اور شاید محبت بھی کرنے لگی ہوں۔ پارو کی ترش نگاہ مہر پر جم چکی تھی۔ عالم کی درگاہ پر مہر اور پارو مولوی عالم کے سامنے اپنی تمام رداعت سنا چکی تھیں، جس کے عمل میں مولوی عالم آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اپنے دائیں ہاتھ سے مہر کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے مہر نے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس وقت مہر کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اندھیرے کمرے میں بند ہے، حالانکہ اس کے دائیں ہاتھ پر پارو بیٹھی تھی اور مقابل مولوی عالم تھے۔ یہ مولوی عالم کا آستانہ تھا، ایک چھوٹا کمرہ جس کا دروازہ اور کھڑکی لوہے کی تھی، اس پر ہرا رنگ کیا ہوا تھا۔ کمرے کا فرش سادہ سیمنٹ کا تھا جس پر یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیوار پر جگہ جگہ گلاب کے پھول کی سوکھی اور تازی مالا ٹنگی ہوئی تھی۔ مولوی عالم کے بائیں گھٹنے کی جانب پانی کی بوتل اور دم والی جھاڑو رکھی تھی۔ مولوی عالم نے اب آنکھیں کھولی تھیں، منہ بھر کے پھونک مہر کے ماتھے پر ماری، اب بائیں جانب رکھی بوتل اٹھا کر اس پانی میں پھونک ماری، پھر دم والی جھاڑو 3 بار مہر کے سر پر ماری، 3 بار دائیں اور بائیں کاندھے پر ماری۔ پارو اور مہر نے مولوی عالم پر نگاہ جما لی، انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور کچھ کہیں گے۔
بیٹی یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ اس رات اس ہانڈی کو نہ تو چھوا اور نہ ہی اسے پار کیا، کیونکہ اس کا اثر کچھ وقت تک رہتا ہے۔ جیسے ہی سورج نکلا تو اس کا اثر ختم ہو چکا تھا، اور جبھی تم ابھی اس شر سے محفوظ ہو۔ مولوی صاحب وہ تھا کیا؟ مہر کی تو حالت کمزور پڑ رہی تھی، اسی لیے پارو نے سوال کیا۔ کالا جادو، کسی نے مہر پر کالا جادو کرنا چاہا تھا۔ مولوی عالم کی بات سن کر پارو کے پیروں سے زمین نکلی۔ اسی دوران مہر نے خود کو ٹھیک محسوس کرنا شروع کیا۔ مولوی عالم کی بات پر وہ جھٹ سے بولی، لیکن میری کسی سے دشمنی نہیں مولوی صاحب، کوئی کیوں کرے گا یہ سب کچھ؟ بیٹی یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے۔ تم نے کسی کے رشتے سے انکار کیا ہے اور کسی کو تمہاری حویلی پر نظر ہے جس کے سلسلے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ مولوی عالم کی بات سن کر مہر اور پارو نے ایک دوسرے کی آنکھ میں جھانکا۔ ان کا سیدھا شک ہاشم پر تھا۔ اگلے ہی لمحے میں مولوی عالم نے مہر کو گلے میں ڈالنے کے لیے تعویذ دیا، ساتھ ہی کچھ کلام بتائے جو اسے 40 دن تک پڑھنے تھے۔ مہر اور پارو نے گھر میں واپسی آنے پر اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب بہت احتیاط سے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں۔ مہر باورچی خانے سے نکلتے وقت بتی گل کر گئی تھی۔ صحن کو پار کر کے چھوٹا دروازہ دھیمے انداز میں کھولا تھا۔ اب اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ درمیانی سیڑھی پر پہنچ کر مہر نے اپنا سر گلے میں ڈالے دوپٹے سے ڈھانپا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چائے سے بھرا کپ تھا، اسی لیے وہ احتیاط سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر چڑھ کر مہر کے دل میں دھچکا لگا، کیونکہ اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر کسی اپنے بہت ہی قریبی رشتہ دار کو دیکھا تھا۔ مہر جس رفتاری سے سیڑھی چڑھی تھی، اسی رفتار اور دھیمے قدموں سے وہ سیڑھی کو اتر کر چھوٹے دروازے سے آنکھ بچا کر جھانکنے لگی۔ اسی دوران وہ شخص مہر پارو ولا کے صدر دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ مہر نے بہت اطمینان کرنے کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا تو ایک بار پھر ہانڈی کو کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر موجود پایا۔ وہ ہانڈی مکمل طور پر کالی ہو رہی تھی۔ مہر اس بات کو جانتی تھی کہ اسے پار کرنا خطرہ مول لینا ہے۔ مہر سیڑھیاں اتر کر چھوٹے دروازے سے گھر میں داخل ہوئی اور دالان میں رکھی ڈائننگ ٹیبل کی صدر کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہی ایک جیسے ہیں، دونوں ہی کسی سے کم نہیں، بس اب اس کا ایک ہی حل ہے۔ مہر نے حل سوچ لیا تھا، بس اب پارو کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ مہر پارو ولا کے صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی 50 سالہ شخص نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھولنے پر علم ہوا کہ سامنے ہاشم کھڑا ہے۔ ہاشم نے کافی حیران کن لہجے میں سوال کیا، آپ کون اور اس گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ہاشم نے سخت لہجے میں سوال کیا تھا تو سامنے کھڑے شخص نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا، میں اس گھر کا مالک ہوں، اور خبردار جو آئندہ اس گھر پر دستک دی تو بدتمیز انسان دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ بات سن کر ہاشم الٹے پیروں بھاگا، پتلی گلی کے اسی چھوٹے گھر کے دروازے پر دستک دی جس میں شال پہنے ہوئے شخص کا قتل ہوا تھا۔ اس بار اسی نوجوان نے دروازہ کھولا تھا کہ جس نوجوان نے شال پہنے ہوئے شخص کو قتل کیا تھا۔ ہاشم نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے رہ کر کافی خوف کے عالم میں کہا، عنایت، تیرے چاچا کی بیٹیاں تو گھر چھوڑ کر بھاگ گئیں، تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، نہ مجھے رشتہ ملا اور نہ تجھے دولت۔ عنایت جو اپنے سر 4 خون لے کر گھوم رہا تھا، اس بار ہاشم کے دماغ میں گولی اتار کر 5واں خون بھی اپنے سر کر لیا تھا اور خود موت کی سزا کے ہاتھوں پھانسی کے گھاٹ پر لٹک گیا۔ برا کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور جادو جیسی چیز کو تو ویسے ہی اسلام میں حرام قرار دیا ہے، بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے۔ مہر اپنا گھر بیچ کر ہمیشہ کے لیے راولپنڈی میں آباد ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ ہاشم اور چچا کا بیٹا عنایت اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس واقعے میں شاہ جہاں نے مہر کی نہ صرف مدد کی بلکہ اس سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کیا، اسے اپنے نکاح میں لا کر عزت سے نوازا۔ جن لوگوں نے مہر کے ساتھ برا کرنا چاہا تھا وہ خود حرام موت مرے، اور مہر آج اپنے گھر میں شاہ جہاں کے ساتھ خوش اور آباد ہے، کیونکہ جادو کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، نہ وہ دین کے رہتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے رہتے ہیں۔